जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। हम सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही तशवीश की बात है कि मुल्क में कोरोना केसेस बेकाबू से बेकाबू होते चले जा रहे हैं, अमवात के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। सूरत हाल जून और जुलाई जैसी होती जा रही है और इस पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में इस वक्त कराची की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, जहां मस्बत केसेस की शरह सबसे ज़्यादा यानी 22% के करीब पहुंच चुकी है। यानी टेस्ट किए जाने वाले हर 5वें शख्स को कोरोना का वो मरीज़ निकल कि इस वक्त कराची के हॉस्पिटल्स में मरीज़ों से वो भर रहे हैं। ICU वार्ड्स मरीज़ों के लिए बेड्स मिलना मुश्किल हो रहा है। ख़दशा है कि करीब कराची शहर के हॉस्पिटल्स मरीज़ों को दाखिल करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे और हम ऐसे हालात कोरोना की पहली लहर के दौरान देख भी चुके हैं। कल इस हवाले से कराची के डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इंडस हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड के इंचार्ज प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल अख्तर ने बताया कि कराची के अक्सर हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है। आपके केसेस की बढ़ने की तादाद आपकी गुंजाइश से सरपास कर गई है। इवन वो हॉस्पिटल्स जिनमें कोरोना के केसेस एक्टिवली डील किए जा रहे हैं, उनका भी बहुत बुरा हाल इस वजह से है कि उनका स्टाफ बहुत तेजी से पॉजिटिव हो रहा है। मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। तकरीबन तमाम हॉस्पिटल्स में, बड़े अस्पतालों में, इवन मीडियम लेवल के अस्पतालों में कोविड के HDUs और ICUs ना होने के बराबर। बिल्कुल वही पोजीशन है जो हम जून में आंसुओं से रो रहे थे। हम क्या मतलब पूरा मुआशरा, लोगों को एडमिट कराने को वक्त नहीं था, वो वक्त इस वक्त मौजूद है। इस वक्त हॉस्पिटल्स में HDU, खासतौर पे हाई डिपेंडेंसी यूनिट, जिसमें हाई ऑक्सीजन फ्लो के साथ या ICU वेंटिलेटर के साथ ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है, तकरीबन ना होने के बराबर हो गया। मुल्क में गुज़िश्ता रोज़ पिछले 5 माह में एक दिन के अंदर कोरोना से सबसे ज़्यादा यानी 89 अमवात हुई हैं, जिनमें 41 अमवात सिर्फ सिंध में हुई। कल ही मज़ीद 2885 अफराद कोरोना में मुब्तला हुए। एक्टिव केसेस की तादाद भी 44,200 से तजावुज़ कर गई है, जबकि मस्बत केसेस की शरह अब 8.6% हो गई है। अभी तक मुल्क भर में सबसे ज़्यादा मरीज़ सूबा सिंध में सामने आते हैं, जिनकी तादाद 1,86,000 से ज़ायद है। सिंध में मस्बत केसी की शरह भी बाकी सूबों के मुकाबले में तकरीबन 13.9% हो चुकी है। सिर्फ दिसंबर के पहले हफ्ते में सिंध में 125 अफराद कोरोना से जाबाक हुए और इसी दौरान 11,800 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना केसेस से मुतालिक पंजाब से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही। आज ही पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताया कि पंजाब के बड़े शहरों में कोरोना तेज़ी से फैलता जा रहा है। कोरोना के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। 5 शहर हमारे जो हैं वो इस वक्त हाई इन्फेक्टिविटी रेट शो कर रहे हैं। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और भावलपुर। हालात कोविड के, अगर मैं जून के महीने की बात करूं तो जो क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद है, ये तकरीबन आप समझें कि पहले हफ्ते जून पे हम पहुंच गए। अल्लाह ताला खादिम रिजवी साहब को गरीक़े रहमत करे, जन्नत नसीब करे। उनके जनाजे का फ़र्क हमें पड़ा इन्फेक्शन में। वजह ये तो लोग इकट्ठे हुए, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो वबा फैलती है। हर तरफ से कहा जा रहा है कि जून जुलाई जैसी कैफियत है, यानी कि ख़तरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ों की और ख़ास तौर पर कराची में। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है डॉक्टर फैसल महमूद, हेड ऑफ़ द इन्फेक्शस डिजीज़ डिपार्टमेंट AKUH। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने फिर हमारे लिए वक्त निकाला है। ये फरमाइएगा कि एक आम तासुर यही है कि हमारे यहाँ इस वक्त कराची में, जहाँ पर इस वक्त पॉजिटिविटी रेशो 22% तक पहुँच चुका है, इतनी ख़राब सूरत हाल है ऑलमोस्ट जितनी कि जून जुलाई में, जबकि ये कोरोना पीक पे था। बिल्कुल सही, बल्कि आई थिंक अब ये जून जुलाई से भी ज़्यादा तवज्जो करने वाला है। हमारे जो केसेस हैं उनका बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है उसमें, और इसकी कोई रोकथाम नज़र नहीं आ रही अभी फ़िलहाल।
ڈاکٹر صاحب یہ جو اب جو پروجیکشنز آپ لوگ کرتے ہیں، جو ماڈلنگ ہے، ہمارا ایکسپیرینس اب زیادہ ہے، جس انداز کا یہ پازیٹیوٹی ریشو کراچی میں آ رہا ہے، اور یہ اب آئندہ ان ویکس ٹو کم آپ کیا پکچر دیکھ رہے ہیں یہاں کی؟ تو دیکھیے ماڈلنگ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، بٹ جو ابتدائی ماڈلنگ ہے جو تھوڑی سی ہم کو لگ رہا ہے وہ یہ کہ اس کا پیک پروبلی جنوری کے بعد ہی آئے گا، جس طرح سے ریٹس بڑھ رہے ہیں۔ بس یاد رکھیں ماڈلنگ جو ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ ابھی اگر اسی طرح سے چیزیں چلتی رہیں تو کیا ہوگا۔ اگر پریونٹیو میجرز ہم نے لینا شروع کر دیا، اگر بچاؤ شروع کر دیا تو پھر انشاءاللہ یہ کم ہونا شروع ہوگا، مگر فی الحال تو لگتا ہے کہ جنوری کے بعد ہی اس کی پیک آئے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ گورنمنٹ انفورسڈ میجرز تو کام نہیں کرتے، اور پھر یہ کہ پھر اکانومی کے ہمارے اپنے ایشوز ہیں۔ بہرحال رسپانسبلٹی ریسٹ ود عوام، پبلک جب تک کہ ایک ایک شخص خود ذمہ داری اپنی نہیں سمجھے گا اور اس خطرے کو نہیں بھاپے گا، اس وقت تک تو یہ جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ روکا جائے یا اس کو کنٹین کیا جائے، وہ تو بہرحال صرف اور صرف عوام پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ آئی تھنک یہ ہم سب کی سماجی ذمہ داری ہے کہ ہم سبھی احتیاط کریں۔ ڈنڈے کے زور پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک ہم خود یہ کام کرنا نہیں شروع کریں گے، جب خود ماسک نہیں پہننا شروع کریں گے، خود میل جو تھوڑا کم نہیں کریں گے، تو یہ تو بڑھتا چلا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو اب دنیا نے سیکھا ہے، جتنا پچھلے 9 مہینے میں ہم بار بار اس کی بات بھی کرتے رہے ہیں، وہ جو اب مختلف جو ٹریٹمنٹ کے میتھڈز ہیں یا اس کے لیے جو اپلائی کی جا رہی ہیں جو میڈیسنز یا اس کے جو مختلف کاکٹیلز بن رہے ہیں، وہ کتنے کارگر ثابت ہو رہے ہیں؟ کچھ دوائیں بھی آئی ہیں ریمڈیسیویر وغیرہ اور دوسری چیزیں، وہ اس ویو سے اور اس سرچ سے نمٹنے میں کتنا کارگر ثابت ہو رہے ہیں؟ جی بالکل، تو یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، کیونکہ جو پچھلی ویو کے شروع کے دن تھے ایون بیچ کے دنوں میں، تو اس وقت بھی ہم کو پتہ نہیں تھا کہ اس بیماری کا علاج کیسے کرنا ہے۔ کئی چیز ٹرائی کر رہے تھے، کچھ چیزوں میں نقصان بھی تھا، کچھ چیزوں میں فائدہ بھی تھا، اور اب تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، اور اب اچھی تحقیق آنا شروع ہوگی کہ کیا چیزیں فائدہ کرتی ہیں اور کیا چیزیں شاید فائدہ نہیں کرتی۔ اس وجہ سے ہمارا علاج ڈیفینیٹلی پہلے سے بہتر ہو گیا، جو ایٹ لیسٹ اگر میں مارچ سے دیکھوں اور اب میں دیکھوں تو ہماری سمجھ اس بیماری کے بارے میں اور علاج دونوں ہی کافی بہتر ہو گئے اس میں ہم لوگ۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں ٹرائل بھی چل رہا ہے چائنیز ویکسین کا، اور آپ کا انسٹیٹیوشن بھی AKUH میں بھی یہ ٹرائلز ہو رہے ہیں۔ اس کے مریض تو نہیں آ رہے کہ جن کو کہ ویکسین لگی ہے کہ ان کو کرونا ہو گیا ہو؟ جی بالکل، تو چکر یہ ہوتا ہے کہ جب اس ٹرائل کے اندر سب لوگوں کو ویکسین نہیں لگتی، تقریباً لوگوں کو یہ ٹرائل میں حصہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس میں سے آدھے لوگوں کو ویکسین لگے گی اور آدھے لوگوں کو ویکسین نہیں لگے گی، اور پھر ہم obviously فالو کرتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو ایونچولی کرونا ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس کرونا کے، مگر کو یہ نہیں پتا کہ ان میں سے کون سا انجیکشن لگاتا ہے ان کو، کیونکہ یہ بلائنڈڈ ہوتا ہے، نہ مجھے پتا ہے کہ کیا لگا ہے، نہ جس کو لگ رہا ہے اس کو پتا ہے کیا ہوتا ہے کہ کیا لگ رہا ہے۔ اور جب ایک دفعہ 150 انفیکشن ہمارے ہو جائیں تو پھر ہم یہ کوڈ کھول کے دیکھتے ہیں کہ بھئی کس گروپ کو زیادہ انفیکشن ہوئے تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایز اپوز ٹو مئی جون ٹیسٹنگ تو اب کافی ہو رہی ہے نا ہمارے یہاں؟ تو ٹیسٹنگ دیکھیں، آپ جتنا بھی ٹیسٹنگ کریں کافی نہیں ہوتی، بٹ بالکل کمپیئر ٹو مئی ہماری ٹیسٹنگ کافی بہتر ہے، اینڈ ابھی ہم اور بھی طریقے دیکھ رہے ہیں ٹیسٹنگ کو اور بڑھانے کے لیے۔ فی الحال تو ہم سے PCR ٹیسٹ پہ ریلائی کرتے ہیں، مگر ایک نیا ٹیسٹ ہے اس پہ بھی ابھی کام چل رہا ہے، جس سے ریزلٹ تھوڑے سے جلدی آئیں گے۔ اتنا ایکوریٹ نہیں ہے، بیماری تھوڑی سی مس ہوتی ہے اس میں، مگر ایٹ لیسٹ یہ نسبتاً سستا بھی ہے، یہ جلدی بھی اس کی رپورٹ آتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو اسپیشلائز لیب کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل محمود، ہیڈ آف انفیکشس ڈیزیز آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے تاریخی کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، آج سماعت شروع ہوئی ہے۔ نظر ثانی کی اپیل کی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، ان کے خلاف جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی آبزرویشنز رہی ہیں اس حوالے سے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان میں نظام انصاف کے حوالے سے، اعلیٰ عدلیہ کے احترام کے حوالے سے، اس کے امیج کے حوالے سے بہت اہم تاریخی کیس ہمیں کہنا چاہیے، اس کی سماعت ہو رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جہاں پر سپریم کورٹ کے معزز جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کی نظر ثانی کی درخواست پر آج سے کیس کا سماعت کا آغاز ہو گیا ہے۔ کیس کی سماعت جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے کی۔ سماعت کے دوران
مسز فائز عیسیٰ نے بینچ کی تشکیل پر ہی نہیں بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کی غیر جانبداری پر بھی سوال اٹھایا، جس پر بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال برہم بھی ہوئے۔ یقینی طور پہ سپریم کورٹ کے جج کا ساتھی ججز پر عدم اعتماد اس نظر ثانی کی اپیل کا کلیدی نقطہ ہے۔ اس وقت اعلیٰ عدلیہ کی ساکھ کٹہرے میں کھڑی نظر آتی ہے۔ آپ کو یاد دلائیں کہ اس سال جون میں سپریم کورٹ کی 10 رکنی بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کو خارج کیا تھا، مگر اس کیس کے فیصلے میں 10 میں سے 7 ججز نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا ٹیکس سے متعلق معاملہ FBR کو بھیج دیا تھا۔ ان 7 ججز میں سے ایک جج جناب جسٹس فیصل عرب چند ہفتے پہلے ریٹائر ہو گئے۔ آج اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کی سماعت ہوئی۔ اس کا آج کی بہت اہم ابتدا ہے، آج کی اہم سماعت ہے، اس کا احوال آپ کو دیتے ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ ریفرنس میں فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیلوں کی سماعت میں آج جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ عدالت میں پیش ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے قواعد کے مطابق جو بینچ کیس پر فیصلہ دیتا ہے وہی نظر ثانی کی درخواستوں کو بھی سنتا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ صدارتی ریفرنس کے خلاف فیصلہ دینے والے 10 ججز میں سے 3 معزز ججز کو بینچ کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ سرینا عیسیٰ کا کہنا تھا کہ ان کے شوہر کے خلاف صدارتی ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا تو موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس نے نظر ثانی کی درخواستوں کی سماعت کے لیے بینچ تشکیل دیا۔ انہوں نے آج بینچ میں موجود ہر جج سے الگ الگ سوال کیا کہ کیا 7 رکنی بینچ کا فیصلہ 6 رکنی بینچ کالعدم قرار دے سکتا ہے؟ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ تسلیم کرتے ہیں کہ 6 رکنی بینچ 7 رکنی بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار نہیں دے سکتا، لیکن بینچ کی تشکیل کے خلاف درخواست ہی سن رہے ہیں۔ سرینا عیسیٰ نے کہا کہ چیف جسٹس گلزار احمد قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ کا حصہ رہ چکے ہیں۔ بطور چیئرمین جوڈیشل کونسل چیف جسٹس ہماری قسمت کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ چیف جسٹس پاکستان اس کیس میں فریق ہیں۔ اس بات پہ جسٹس عمر عطا بندیال برہم ہو گئے اور کہا کہ چیف جسٹس پاکستان پر الزام لگا رہی ہیں، آپ حدود کراس کر رہی ہیں۔ سرینا عیسیٰ نے عدالت سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ مقصد کسی معزز جج کی دل آزاری نہیں تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر اے ملک نے نقطہ اٹھایا کہ ذوالفقار علی بھٹو نظر ثانی کیس انہی 7 ججوں نے سنا جنہوں نے مرکزی کیس سنا تھا۔ کیس میں سندھ ہائی کورٹ بار کو ریپرزینٹ کرنے والے وکیل رشید اے رضوی نے موقف اپنایا کہ نظر ثانی درخواست اگر وہی بینچ سنے جس نے فیصلہ دیا تو اس میں حرج کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ انصاف نہیں ہوا۔ اس پر جسٹس قاضی محمد امین نے ریمارکس دیے کہ ایک سینئر وکیل کے منہ سے عدالت پر عدم اعتماد کا سن کر افسوس ہوا۔ عدالت نے سماعت 10 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ انتہائی اہم کیسز کے اس کیس کے حوالے سے مزید بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ماہر آئین و قانون بیرسٹر سعد رسول۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، تاریخی کیس ہے ہر لحاظ سے۔ یقیناً ایک جانب نظر ثانی کی نئی اپیل ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں کے وہ معزز جج ہیں، دوسری جانب ایک بینچ ہے جو اس کو سن رہی ہے، ان کی اہلیہ کو اس پہ شاید پورا اعتماد نہیں ہے، اور پھر آج سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ جسٹس گلزار احمد جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے حوالے سے بھی بات سامنے آئی، جس پہ جو معزز جج جسٹس عطا بندیال تھے وہ کافی ڈسٹرب بھی ہوئے۔ بہت ہی عجیب ماحول ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ ابتدا ہوئی ہے، اور اس میں سارا اس وقت فوکس یہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، ان کی اہلیہ کا، کہ اس بینچ میں ان 3 ججز کو بھی شامل کیا جائے جنہوں نے کہ اختلافی نوٹ لکھا۔ جی خان صاحب، بالکل بظاہراً یہی بات لگتی ہے، لیکن آج عدالت نے اس بات کو واضح کیا۔ میں عدالت کی کارروائی کے اوپر تھوڑا سا کامنٹ کرنے سے پہلے یہ بات بتا دینی ضروری ہے کہ سپریم کورٹ اپنا ریویو کیسے سنے گی، سپریم کورٹ کے بینچ کی فارمیشن کیسے ہوگی، اس کے لیے آئین پاکستان کے نیچے سپریم کورٹ نے اسپیشلی اپنے از خود رولز بنائے ہوئے ہیں، جن کو کہ سپریم کورٹ رولز 1980 کہا جاتا ہے۔ وہ آئین پاکستان کے نیچے ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے، سپریم کورٹ نے خود وہ رولز بنائے ہوئے ہیں۔ ان رولز کے مختلف چیپٹرز ہیں، مختلف سیکشنز ہیں۔ ان کے آرڈر 26 رول 8 میں یہ لکھا ہوا ہے، ایک قانون کی اسی کا نسخ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جس بینچ نے ججمنٹ دی تھی، جس کے خلاف ریویو کیا جا رہا ہے، وہی بینچ جس حد تک ہو سکے وہی بینچ اس ریویو کو سنے گا۔ یہ آپریٹو قانون کی شک ہے جس کے بارے میں آج کارروائی ہوئی۔
اب آج کی کارروائی سے ایک دو باتیں تھوڑی سی واضح ہوئی. اچھا اس میں یہ فرمائیے گا سعد رسول صاحب کہ کل وسیم سجاد صاحب ہمارے اس پروگرام میں تھے, اس موضوع پہ ان سے بات ہو رہی تھی. ان کی گزارش یہ تھی کہ اس میں بہرحال جو اختیار ہے بینچ کی تشکیل دینے کا وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے, اور بینچ کس طرح سے تشکیل دینی ہے یہ الٹیمیٹ اختیار جو ہے وہ بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے. یہ بات بالکل درست ہے اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے کا اختیار بھی چیف جسٹس پاکستان کے پاس ہے. بلکہ جو میں نے آپ کو بھی شک بتائی کہ ججمنٹ کے خلاف ریویو, رولز کہتے ہیں کہ ججمنٹ کے خلاف ریویو جو ہے وہ وہی بینچ سنے گا جس نے ججمنٹ پاس کی. تو اس کیس کے اندر کیونکہ اوریجنل ججمنٹ 10 ممبر بینچ نے 7-3 سے پاس کی تھی, تو بظاہر لگتا یہ ہے کہ کچھ معزز جج صاحبان کی شاید یہ انٹرپریٹیشن ہے کہ ایک 7 ممبر بینچ کا فیصلہ, ایک 7 ممبر میجورٹی کا فیصلہ ریویو میں 7 ممبر سن سکتے ہیں. اس پہ کچھ جج صاحبان کا اختلاف ہے کہ نہیں. جا رہی ہے, معاف کیجیے گا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ نظر ثانی اس فیصلے کے خلاف ہے جو ان جج صاحبان نے لکھا ہے, اس لیے یہ جج صاحبان اس پہ نظر ثانی کریں, اس پہ کریں. جنہوں نے اس سے اگری نہیں کیا ہے تو یقیناً ان کے خلاف تو یہ فیصلہ نظر ثانی نہیں ہے. نظر ثانی تو ان جج صاحبان کے خلاف ہے جنہوں نے کہ وہ فیصلہ نہیں دیا جس سے تسلی ہوئی جج صاحب کی اور ان کی اہلیہ کی. اس لیے چیف جسٹس صاحب نے اس بینچ کو رکھا اس کی نظر ثانی سننے کے لیے. جی خان صاحب, آپ نے بالکل درست فرمایا. جو اوریجنل 10 نمبر بینچ تھا اس میں 7 معزز جج صاحبان نے ایک فیصلہ دیا جس کے خلاف نظر ثانی کی اپلیکیشن ہے, اور 3 جج صاحبان جنہوں نے ڈیسینٹ کیا تھا ان کے ججمنٹ کے خلاف قاضی فائز صاحب کی نظر ثانی کی اپلیکیشن نہیں ہے. ایسی سچویشن میں بظاہر لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا 7 ممبر جو 7 ممبران تھے جن کا میجورٹی فیصلہ تھا, کیا ان کے فیصلے کا ریویو 7 ممبران سن سکتے ہیں یا اس کے لیے بھی 10 ممبر ہی کانسٹیٹیوٹ کرنے چاہیے. اس سوال کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ بینچ کون سا سنے گا, کیا کل کو 10 ممبر بینچ ریویو سنے گا یا 7 ممبر بینچ ریویو سنے گا, اس سوال کو ڈٹرمن کرنے کی آج پروسیڈنگ تھی. تو بظاہراً سب سے پہلی جو آج غلط فہمی کم از کم عدالت کے اندر نظر آئی وہ یہ تھی کہ قاضی فائز صاحب کی اہلیہ اس بات پہ دلائل دے رہی تھیں کہ ریویو یہاں اس بینچ کے سامنے نہیں سنا جا سکتا, جس پہ کہ جسٹس عمر عطا بندیال جو بینچ کی سربراہی کر رہے تھے انہوں نے واضح کیا کہ ہم ابھی ریویو نہیں سن رہے, ہم ابھی ان اختلافات کو, ان آبجیکشنز کو سن رہے ہیں جو کہ ڈٹرمن کریں گی کہ یہ ایونچولی ریویو 10 ممبر کا بینچ سنے گا یا 7 ممبر کا بینچ سنے گا. تو اس کنفیوژن کے اندر بھی کچھ غلط فہمیاں ہوئیں جو کہ آج کی پروسیڈنگز کے اندر سامنے آئیں. گویا آپ کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ابھی ایکچول جو ریویو ہے وہ پروسیڈنگ شروع نہیں ہو رہی, ابھی اس بینچ کے حوالے سے جو آبجیکشنز آئے ہیں یا ریزرویشنز آئے ہیں بینچ اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہے پہلے. بالکل, اور یہ میری صرف اس میں انٹرپریٹیشن نہیں, آج کم از کم رپورٹس جو آئیں سامنے جو ہم نے ٹیلی ویژن پہ بھی کور کی, اس میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے انہوں نے واضح طور پہ کہا بظاہراً رپورٹڈلی قاضی فائز صاحب کی اہلیہ کو کہ ہم ابھی ریویو نہیں سن رہے, یعنی کہ ہم میرٹس ابھی نہیں سن رہے کہ کیا پچھلی ججمنٹ غلط تھی یا ججمنٹ درست تھی یا وہ کیوں اس کو کالعدم قرار دینا چاہیے یا اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. ہم ابھی صرف یہ بات سن رہے ہیں کہ جو بینچ فارمیشن ہوگی وہ کس نوعیت کی ہوگی, کیا 7 ممبر میجورٹی کا فیصلہ 7 ممبر کا بینچ ریویو کر سکتا ہے یا پورے 10 ممبران کو بٹھانا پڑے گا یا بٹھانا چاہیے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. آج اپوزیشن کی جماعتوں نے پی ڈی ایم کے تحت 5 گھنٹے طویل اجلاس کیا. اسلام آباد کے اس اجلاس کو مریم نواز شریف نے آر پار کر دینے والا اجلاس بتایا تھا کہ آج کا جو اجلاس ہوگا حکومت کے معاملے میں, تمام تحریک کے معاملے میں اور اس پورے ماحول میں آر پار کر دینے والا اجلاس ہوگا. اس 5 گھنٹے کے اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے ایک پریس کانفرنس کی جو لگ بھگ 5 منٹ ہی جاری رہی. 5 گھنٹے کے اجلاس کے بعد 5 منٹ کی اس پریس کانفرنس کے بعد مختصر وقت کے لیے سوال جوابوں کا وقت دیا گیا جس میں بمشکل تمام 1 یا 2 سوالات پوچھے گئے
اور مولانا فضل الرحمان جن کے ایک جانب بلاول بھٹو زرداری دوسری جانب مریم نواز شریف کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے انتہائی مختصر بات کی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے سب سے بڑا اجلاس کا یہ فیصلہ یہ سنایا کہ لاہور میں 13 دسمبر کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا PMLN کی میزبانی میں مینار پاکستان پر ہی جلسہ ہوگا۔ یقیناً یہ کوئی بہت بڑا اجلاس نہیں تھا اور نہ ہی اس میں کوئی اچنبے کی بات تھی۔ 13 دسمبر کو لاہور میں مینار پاکستان پر ہی جلسہ ہوگا اور حکومت نے اگر کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو ملتان سے بھی کہیں زیادہ اس کا برا حشر کر دیا جائے گا اور یہ حکومت کے لیے آخری کیل ثابت ہوگا۔ اس اجلاس کے حوالے سے سب سے اہم معاملہ جو کہ سامنے آنا تھا، جس کے بارے میں فیصلے کی اطلاع تھی، جس کا مسلسل ذکر ہوتا رہا پچھلے کئی روز سیاسی منظرنامے پہ ہمارے، وہ یہ تھا کہ PDM کی تمام جماعتیں کیا پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کریں گی اور اس کے ساتھ تمام جماعتیں اپنے استعفے دینا چاہتی ہیں اور اس کے لیے کیا کوئی حتمی اعلان ہوگا۔ یہی کہا جا رہا تھا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقینی طور پہ ایک بڑا سیاسی خلا پیدا ہوگا، عمران خان حکومت کے لیے اس بوجھ کو اٹھانا شاید مشکل ہو جائے، اور اسی حوالے سے آج کا اجلاس بہت اہم تھا۔ مگر اس دوران جو تجربہ کار سیاسی تجزیہ کار تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ ناممکن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے میں کسی بھی حتمی فیصلے کو مان لے جس میں کہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا جائے، اور کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے PDM کی جس کی کہ جو اقتدار میں شریک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں 13 سال کی حکومت ہے، کیسے ممکن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تحریک کے لیے اقتدار چھوڑ دے، کیونکہ دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ تحریک چلائی جاتی ہے اقتدار میں آنے کے لیے۔ اسی لیے جب اس حوالے سے آج کسی فیصلے کا اعلان کیا مولانا فضل الرحمان نے تو وہ انتہائی مبہم تھا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پارٹیز نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے جو اراکین پارلیمنٹ ہے ان سے اگلے 2 مہینوں میں وہ اپنے استعفے اپنے لیڈرشپ کے پاس جمع کرا دیں گے، PDM کی لیڈرشپ کے پاس نہیں، اپنے لیڈرز کے پاس جمع کرا دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے نہیں بتایا کہ کیوں جمع کرا دیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، صرف انہوں نے یہ کہا کہ ہر جماعت اپنی لیڈرشپ کے پاس اپنے استعفے جمع کرا دے گی۔ 31 دسمبر تک تمام اراکین اسمبلی اپنے استعفے اپنے پارٹی لیڈرز کے پاس جمع کرا دیں گے، قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں تمام ملک کے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے استعفے ہضم کر دینا، سندھ حکومت کو چھوڑ دینا یہ ناممکن عمل ہوگا، اور اس کو چھپا بھی دے رہی پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس کے سینئر ترین اراکین میں سے ایک بیرسٹر اعتزاز احسن نے صاف کر دیا کہ وہ استعفوں کی سیاست کے خلاف ہیں، ان کے خیال میں یہ بالکل قابل عمل منصوبہ نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ استعفے دے دیں گے تو عمران خان ضمنی الیکشنز کرا دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پارٹی کی جو زیادہ شوق ہے استعفے دینے کا دے، پاکستان پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے اس پہ۔ میری رائے تو نہیں ہے، ذاتی رائے کہ پیپلز پارٹی کو استعفوں کی حد تک جانا چاہیے۔ اس قسم کا اعلان تو جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ایٹم بم ہوگا۔ میں تو کم از کم خلاف ہوں استعفوں کے۔ ہماری تو گورنمنٹ اتنا اچھا کام کر رہی ہے سندھ میں، اگر استعفے ہی ہو جائے صرف تو پھر کیئر ٹیکر نظام نہیں آتا، پھر عمران خان رہے گا وزیر اعظم۔ گورنمنٹ الیکشن کرا سکتی ہے، الیکشن میں اگر PDM موومنٹ بنا لے تو اور بات ہے، ایک موومنٹ ہی بنا لے۔ آج کے حوالے سے جو ایک نئی بات کی ہے مولانا فضل الرحمان نے، انہوں نے کہا کہ پہیہ جام ہڑتال کیا جائے گا، شٹر ڈاؤن کیا جائے گا، جلسے مظاہروں کا اعلان کیا جائے گا، اس کے لیے ایک PDM کی جماعتیں اپنا طریقہ کار تجویز کریں گی اور اس کے لیے ایک ٹائم ٹیبل دیں گی۔ کل اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اس اجلاس میں ملک کے اندر پہیہ جام ہڑتال، شٹر ڈاؤن اور ملک کے مختلف ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں جلسوں اور مظاہروں کا شیڈول طے کیا جائے گا، اور ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا جائے گا کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کب کیا جائے، اس کی تاریخ کا تعین بھی کیا جائے گا۔ آج PDM کا یہ اجلاس، اس کے فیصلے، ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ پاکستان کے ممتاز سینئر سیاسی تجزیہ کار ہیں، بہت ہی نامور کالمنسٹ بھی ہیں، جناب سلیم صافی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ مجموعی تاثر آپ کا آج کے اس اجلاس کے بعد، اس پریس کانفرنس، ان فیصلوں کے حوالے سے کیا ہے؟
میرا تو یہ خیال نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی کسی صورت مان جائے گی اسمبلی سے استعفیوں پہ، لیکن یہ ایک میرے لیے سرپرائزنگ تھا کہ پیپلز پارٹی کو بھی اتحاد میں شامل باقی جماعتوں کے دباؤ کے آگے اس فیصلے کو تسلیم کرنا پڑا، اور اب پیپلز پارٹی نے بھی اس پہ آمادگی ظاہر کی ہے کہ 31 دسمبر تک وہ بھی استعفے اپنے دیں گے۔ استعفے دیں گے نہیں جی، انہوں نے کہا ہے کہ اپنے یعنی کہ پیپلز پارٹی آصف زرداری کے پاس استعفے جمع کرا دے گی، جمع کرا دے یا نہ کرا دے، ان دو چیزوں میں کیا فرق ہے، اور اس جمع کرانے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا آپ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اقتدار چھوڑ دے گی سندھ کا اور استعفے دے دے گی؟ دیکھیں، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے اب یقیناً کہ پیپلز پارٹی کی آخری وقت تک یہ کوشش رہے گی کہ وہ سندھ کا اقتدار نہ چھوڑے، اور پیپلز پارٹی کی آخری وقت تک یہ کوشش رہے گی کہ اسمبلیاں توڑنے کی بجائے ان ہاؤس چینج لایا جائے، بلکہ اس وقت قوم کو جس صورتحال کا سامنا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو زرداری صاحب کے سیاسی گناہوں کا بھی بڑا اثر ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے انتقام میں انہوں نے پہلے بلوچستان میں سینٹ کے ووٹوں کی خریداری کی، پھر اپنی رضا ربانی کی بجائے انہوں نے سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنوا دیا، پھر اس کے بعد باقی لوگ اس وقت نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس جعلی الیکشن کے نتیجے میں بننے والے اسمبلیوں میں ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود زرداری صاحب نے فیصلہ کیا اور پھر ان کے دیکھا دیکھی نون لیگ نے فیصلہ کیا۔ یہ زرداری صاحب ہی کی برکت سے عارف علوی صاحب صدر بن گئے، لیکن ایک انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے، لیکن سلیم صاحب انہی زرداری صاحب کی کیا اب یہ منشا، خواہش اور یہ ان کا پلان ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسی تحریک کو کامیاب بنائیں جو کہ انہی نواز شریف کو، مریم بی بی کو سرخرو کر دے سیاسی طور پہ، اور پھر ظاہر ہے کہ پنجاب میں تو وہ اگر جب بھی الیکشن ہوگا تو وہ تو نہیں جیتیں گی تو پھر مریم بی بی ہی جیتیں گی نا، تو کیا زرداری صاحب اب کسی ایسی روش پہ چل سکتے ہیں جن کی آپ نے ابھی ہسٹری بیان کی اور ریسنٹ بتائی ہے، پرانی تو نہیں بتائی کوئی بھی چیز ابھی آپ نے؟ دیکھیں کامران خان صاحب، اس اتحاد کو بنایا بھی بیسیکلی عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے رویے اور پرفارمنس نے ہے، ورنہ ان میں سے تو مولانا فضل الرحمان کے سوا کوئی بھی اپوزیشن میں جانے کو تیار ہی نہیں تھا، نہ زرداری صاحب اپوزیشن میں جانے کو تیار تھے اور نہ مسلم لیگ نون اپوزیشن کرنے کو تیار تھی۔ تو ایک تو اس حکومت نے دھکے دے کر ان کو پہلے اپوزیشن بننے پر مجبور کیا اور پھر ان کو متحد ہونے پر مجبور کر دیا۔ دوسرا، حکومت کی جو افسوس بری کارکردگی ہے اور جس طرح عوام کا جینا دوبر ہو گیا ہے، تو ان سیاستدانوں کی یہ بھی مجبوری ہے کہ اگر اس وقت بھی انہوں نے کچھ نہ کیا تو پھر یہ کہ یہ irrelevant ہو جائیں گے۔ تیسرا یہ بھی ہے کہ جو عمران خان صاحب کو لانے والے لوگ ہیں اور جو ان کی سرپرستی کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں زرداری صاحب کا یہ ہے کہ ان کی اتنی تابعداری کے باوجود ان کے پاس ساتھ بھی 4-5 مرتبہ دھوکہ کیا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی یہ تاثر ہے اور نواز شریف صاحب کا بھی یہ تاثر ہے۔ اس لیے باقی جماعتوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے استعفے دینا، اس نظام کو توڑنا، صرف پیپلز پارٹی ایک مخمصے کا شکار ہے۔ لیکن وہ مخمصہ بھی تو سلیم صاحب آپ ماشاءاللہ بہت تجربہ کار اور آپ بہت ہی جو کوئی بہتر سے بہتر سیاست سمجھتا ہے آپ سمجھتے ہیں کسی بھی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت چھوڑ دے، سندھ کی جو میراث ہے ان کے پاس، جو بساط پوری ان کی بچھی ہوئی ہے، 13واں سال ہے اس سے اٹھ کے چلے جائیں کہ نواز شریف کی جو اس وقت خواہش ہے یا مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کے نزدیک انتقام کی آگ ہے وہ بجھ جائے، اس کے لیے وہ ایندھن بن جائیں، کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں، سیاست میں بہت ساری چیزیں وہ ناممکن نظر آتی ہے، بعد میں ایک وقت پہ ممکن ہو جاتی ہے۔ اگر ممکن ہے تو کیوں ممکن ہوگی وہ زرداری صاحب کے لیے؟ ان کا فائدہ کیا ہے اس میں؟ ان کا ذاتی، ان کی جماعت کا کیا فائدہ ہے؟ ان کی جماعت کا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اس وقت ان سب تابعداریوں اور سندھ کی حکومت کے باوجود زرداری صاحب کو بھی جیل جانا پڑا اور ان کی بہن کو بھی جیل جانا پڑا، اس وقت بھی ان کے گرد کیسوں کا دائرہ مزید تنگ کیا جا رہا ہے، کچھ کمی نہیں آ رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر میں جیل میں ہوں، روزانہ پیشیاں بھگتتا ہوں تو صرف پھر حکومت میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات کہ اگر پیپلز پارٹی اس سے الگ ہوتی ہے
تو یہ تحریک پھر بھی زندہ رہ سکتی ہے اور پھر بھی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے. اس تحریک کی اصل طاقت یہ نہیں ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی شامل ہے. اس تحریک نے جس کی وجہ سے یہ تحریک ایک لیتل موومنٹ بن گیا ہے، وہ اس لیے بن گیا ہے کہ اس میں بلوچ قوم پرست بھی ہے، اس میں پختون قوم پرست بھی ہے، اس میں پنجاب کا کارڈ رکھنے والا نواز شریف بھی ہے، اور اس میں مذہبی کارڈ رکھنے والا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہے. مگر یہ اور سب سے بڑی بات یہ سلیم صافی صاحب 2013 سے 2018 تک اقتدار میں تھا نا، تو وہ تو سسٹین نہیں کر سکا، سروائیو بھی نہیں کر، وہ تو اقتدار میں نہیں رہے کہ سروائیو کر سکا. یہی تھے نا تمام لوگ تھے نا نواز شریف صاحب کے ساتھ. نہیں، ایک تو وقت نے وہ ثابت کر دیا کہ وہ اقتدار جس کا میں بھی معترض تھا، دوسرا بھی معترض تھا، ایک تو یہ سب اس میں نہیں تھے. مثلا اس میں ANP نہیں تھی، اس میں بہت ساری جماعتیں نہیں تھی، اختر مینگل صاحب نہیں تھے. اور پھر اس وقت نواز شریف کو سزا بھی تو اس چیز کی مل گئی کہ اس وقت انہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ بے وفائی کر لی اور ان کے ساتھ صبح کی میٹنگ کینسل کر دی. اور پھر زرداری صاحب کے خلاف جب سندھ میں اقدامات ہونے لگے تو انہوں نے زرداری صاحب کو تنہا چھوڑ دیا. تو وہ تو ان سب کچھ بلنڈرز کے باوجود بھی، لیکن آج قوم تو یہ دیکھ رہی ہے کہ اس زخم جو دو طرفہ ہیں مندمل ہو گئے ہیں حقیقی طور پہ. آپ کیا واقعی دل سے سمجھتے ہیں؟ بعض اوقات آپ کو تیسری طرف سے اتنے زیادہ زخم مل جاتے ہیں کہ پھر آپ وہ دوسرے فریق کے زخم جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. میرے خیال میں اس دوران زرداری صاحب کو جو زخم مل گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کو اور سب کو مل گئے ہیں، اور سب کو صرف زخم نہیں مل گئے ہیں بلکہ سب کو اپنی اپنی جگہ پہ بے عزت کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے. بہت بہت شکریہ جناب سلیم صافی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس موضوع پہ حکومت کیا سوچ رہی ہے، اپوزیشن کی یہ کیمپین، آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی تھا. ان تمام معاملات پہ بات کرتے ہیں. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور کابینہ کے اہم رکن جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج یہ PDM کا اجلاس چل رہا تھا جب آپ کی کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی، اور یقیناً ایک ماحول ہے، ٹینشن کا ماحول ہے، سیاسی یہ چیزیں ہوتی ہیں جمہوریت میں، لیکن آپ لوگ کیا بات کر رہے تھے اور کیا حکمت عملی ترتیب دی ہے کابینہ نے PDM کے حوالے سے؟ دیکھیے، اس کے اوپر تو خیر کابینہ میں تو کوئی بات گفتگو نہیں ہوئی ہے، اور زیادہ تر جو PDM کے اوپر جو تحریک کا معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر مختلف آراء ہیں. وزیر اعظم صاحب کا صرف یہ اس حد تک بڑا ایک واضح اوپینین ہے کہ ہم مقدمات کے اوپر NRO دینے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ معاملہ جو ہے وہ علیحدہ رکھا جائے. اس کے علاوہ جو بات چیت ہے وہ یقیناً ہم اس کے لیے تیار ہیں. بات چیت کے مختلف فارمولے جو ہیں وہ اس وقت زیر غور ہیں. ایک دو دن میں شاید کچھ ایک آدھ فارمولا جو ہے وہ آپ کے سامنے آ بھی جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے کس طرح آگے بڑھتا ہے، کیونکہ اس وقت حکومت جو ہے وہ سنجیدہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ معاملات جو ہیں ان کو بات چیت سے حل کرنا چاہیے، اپوزیشن کے ساتھ بات چیت آگے بڑھنی چاہیے، اور ملک میں ایک جو ریفارمز کا معاملہ ہے، دریا کے دو جانب دو پولز ہیں، دو گروپس ہیں، دریا کے دو جانب بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے لیے ایک پل چاہیے جو کہ جس کے ذریعے چل کے آپ ایک دوسرے کے قریب پہنچے. ابھی تو پل بھی نہیں ہے. اس کے کچھ فارمولاز جو ہیں وہ اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں. وہ جو ہی فائنل ہوں گے وہ آپ کے سامنے آئیں گے. اور بات آپ کی بالکل درست ہے، یہ آپ کا تجزیہ درست ہے کہ ایک فارمولا چاہیے کہ جس میں دونوں جو فریقین ہیں ان کے درمیان ایک منیمم جو ہے یا کم از کم جو ہے وہ کچھ ایسا بات ہو جس میں کم از کم اتفاق رائے ہو، اور اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالی ایک آدھ دن میں مجھے امید ہے کہ اس طرف بات جو ہے وہ بڑھے گی اور آپ کو نظر آئے گا کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی جانب جا رہے ہیں. فواد چودھری صاحب، ہمیں آپ سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے مشیران کے حوالے سے، معاونین خصوصی کے حوالے سے وزیر اعظم کے، اس کے بارے میں بات کرنا ہے. پروگرام میں آگے چل کے ہم آپ سے مزید اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ پلیز رہیے گا. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے جناب شہباز شریف خاندان کے لیے، حمزہ شہباز کے لیے، ان کے دوسرے بیٹے سلیمان شہباز کے لیے آج بہت مشکل گھڑی تھی، کیونکہ حمزہ شہباز پہنچے سپریم کورٹ اپنی ضمانت کی درخواست لے کے. لگتا ہے وہاں پہ لینے کے دینے پڑ گئے، کیونکہ بینچ کی جانب سے جو سوالات پوچھے گئے یقیناً وہ بہت ہی امپورٹنٹ سوالات ہیں، اور ایک تکلیف کی اور پریشانی کی بات ہے یقیناً حمزہ شہباز کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے، کیونکہ یہ بہت اہم سوالات تھے جو آج بینچ کی جانب سے سامنے آئے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. PDM کے فیصلے اپنی جگہ، سخت رویہ، سخت تحریک کے اگلے منازل اپنی جگہ، مگر آج قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف، پنجاب میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے اچھی خبر نہیں تھی.
اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جناب حمزہ شہباز اپنی ضمانت کی رہائی کی درخواست لے کے سپریم کورٹ گئے تھے، لیکن وہاں لگتا ہے لینے کے دینے پڑ گئے۔ حمزہ شہباز کے وکلاء خود سخت سوالات کی جکڑ میں آ گئے۔ 3 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس بشیر عالم نے ریمارکس دیے کہ بہتر ہوگا عدالت سے میرٹ پر کوئی آبزرویشن نہ لیں۔ حمزہ شہباز سے منسوب اکاؤنٹس کا جائزہ لیا تو مشکل ہو جائے گی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے متنبہ کیا کہ میرٹ پر ضمانت نہ مانگے، یہ پہاڑ سر کرنے والی بات ہوگی۔ جسٹس سردار طارق نے استفسار کیا، نیب نے اب تک حمزہ شہباز سمیت ملزمان کی جائیدادیں ضبط کیوں نہیں کی؟ عدالت نے پوچھا کہ سلیمان شہباز کیوں قانون کی گرفت سے باہر ہیں؟ بینچ نے سلیمان شہباز سمیت تمام مفرور ملزمان کی جائیداد ضبطگی کی تفصیلات بھی طلب کی۔ سپریم کورٹ نے نیب کو فوری کارروائی کا حکم دیتے ہوئے پوچھا کہ کیا احتساب عدالت پہ حمزہ شہباز کا کرپشن کیس آگے نہیں بڑھ رہا؟ آج بہت ہی عمدہ اور بہت ہی دلچسپ ریمارکس سامنے آئے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں حمزہ شہباز کا کیس یقیناً ایک آئی اوپنر تھا۔ نیب کے کرپشن ریفرنس میں گرفتار حمزہ شہباز کی ضمانت پر رہائی کے لیے آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ حمزہ شہباز کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے استدعا کی کہ ان کے موکل کو 11 جون 2019 کو گرفتار کیا گیا۔ ریفرنس دائر ہونے کے بعد 11 نومبر 2020 کو چارج فریم کیا گیا، جبکہ کیس کے 110 گواہان میں سے اب تک 3 کے بیان قلم بند کیے گئے۔ اس پر جسٹس مشیر عالم نے ریمارکس دیے کہ آپ کا کیس 23 جعلی اکاؤنٹس کا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے موکل کو جواب الجواب کا موقع دیا جائے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے استفسار کیا کہ حمزہ شہباز کے اکاؤنٹس میں پیسہ کہاں سے آیا، کیا اس معاملے کو چھوڑ دیں؟ جسٹس مشیر عالم نے استفسار کیا کہ گواہوں کے بیانات میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے۔ اس پر نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ گواہان شریف خاندان کے ملازم ہیں، ان کو بلا کر بیان ریکارڈ کرنا مشکل عمل ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ نیب کا یہی تو کام ہے، ایک کو گرفتار کر کے باقیوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ فاضل جج نے استفسار کیا کہ نیب نے ملزم کو 11 جون 2019 کو گرفتار کیا، اب تک حمزہ شہباز سمیت ملزمان کی جائیدادیں ضبط کیوں نہیں کی؟ عدالت نے سلمان شہباز سمیت تمام مفرور ملزمان کی جائیداد ضبطگی کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ٹرائل کورٹ میں اب تک کتنے مقدمات زیر التوا ہیں، بتایا جائے ٹرائل کورٹ میں حمزہ شہباز کے کیس کا کیا نمبر ہے۔ حمزہ شہباز کے دوسرے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے بینچ سے استدعا کی کہ کیس کے گواہان کو ریلیف دیں، وہ 30 ہزار روپے کے تنخواہ دار ملازم ہیں۔ اس پر جسٹس مشیر عالم نے ریمارکس دیے کہ جانتے ہیں ان 30,000 روپے تنخواہ دار ملازمین کے اکاؤنٹس میں کتنا پیسہ ہے؟ اور یہ ٹیک کا بند ہے جو جسٹس مشیر عالم نے کہا کہ 30 ہزار کے حمزہ شہباز اور شہباز شریف فیملی کے جو ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹس میں کتنی بڑی رقوم موجود ہوتی ہیں۔ آج حمزہ شہباز کی ضمانت پر رہائی کی درخواست کے دوران جج صاحبان اور وکلاء کے درمیان دلچسپ مکالمہ جاری رہا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے پوچھا کہ کیا شہباز شریف نے ضمانت کے لیے رجوع کیا؟ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے آگاہ کیا کہ ضمانت کے لیے فی الحال ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کیا۔ اس پر جسٹس مشیر عالم کا کہنا تھا کہ پھر پہلے شہباز شریف کا ٹرائل ہونے دیں، اگر شہباز شریف بری ہوئے تو پھر حمزہ بھی رہا ہو جائیں گے۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شہباز شریف کے خلاف دستاویزی شواہد مل چکے ہیں۔ شہباز شریف کی صرف 2 شوگر ملز میں ملازمین کے نام پر 2300 کروڑ روپے لوٹا گیا۔ شہباز شریف کے اوپر تو وہ مٹیریل مل گیا کہ وہ بچ ہی نہیں سکتا کسی طرح، وہ تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس مل گئی ہے۔ پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ 9 ارب روپیہ صرف ہے، اب 23 ارب روپیہ، یعنی 2300 کروڑ روپیہ نکلا ہے جو اس نے صرف 2 شوگر ملز کے اوپر، ابھی باقی کمپنیز میں نہیں نکلا، اس پہ اتنا نکلا ہے کہ انہوں نے جو لوگوں کے ملازموں کے نام پہ 2300 کروڑ روپیہ انہوں نے لیا، اور وہ ڈاکیومنٹ ہے۔ وہ آج ہی لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو عدالت میں پیش کیا گیا، جبکہ عدالت نے مسلسل عدم پیشی پر شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز کو آج اشتہاری مفرور قرار دے دیا۔ حمزہ شہباز کے کیسز، شہباز شریف فیملی کے کیسز، سپریم کورٹ آف پاکستان کی آج بہت سخت ریمارکس، ان تمام کا پس منظر حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کریں گے لاہور میں ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملات ہیں حمزہ شہباز کے، سلیمان شہباز کے اور شہباز شریف صاحب کے اور پھر ان کی پوری فیملی کے، یہ سب منسلکہ معاملات ہیں، علیحدہ کیسز نہیں ہیں یہ؟
जी बिल्कुल कामरान साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो रेफरेंस दायर किया गया है और उसमें तमाम इनके शहबाज शरीफ एंड ख़ानदान तमाम अफराद उसमें जो है वो मुल्ज़मान उनको ठहराया गया है। पहले नंबर पे शहबाज शरीफ हैं, फिर हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, जवेरिया, इसी तरह नुसरत शहबाज और उनके दीगर बच्चे जो हैं वो भी इस रेफरेंस में शामिल हैं। और अब तक 4 वादा माफ गवाह जो हैं वो इसके बन चुके हैं। और इसके हवाले से जो एहतसाब अदालत लाहौर है, इनके हवाले से केसेस पर समाअत जारी है और मुसलसल इसके हवाले से आए रोज़ जो है इन पर समाअत की जाती है। हमजा शहबाज भी पेश होते रहे, शहबाज शरीफ भी पेश होते रहे और कई मुतअद्दिद दफ़ा तो ये भी देखने में आया है कि उनकी जानिब से दरख्वास्तें दी जाती रही हैं। बाद औक़ात तो ये बताया जाता रहा कि वो उनकी तबीयत नासाज है, फिर बाद औक़ात ये बताया जाता रहा कि वो किसी जो है जब इनका इजलास चल रहा था कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में, वो इस हवाले से दरख्वास्त फाइल कर दी जाती। इस वजह से कुछ ताख़ीर जो है वो देखने में आ रही है। अलबत्ता पूरा ख़ानदान जो है इस रेफरेंस में शामिल है और इन पर अब तक 7 अरब 32 करोड़ रुपए का जो है रेफरेंस नैब लाहौर की जानिब से दायर किया गया है। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी जिक्र हुआ कि घर के मुलाजमीन हैं और इनके 30-30 हज़ार रुपए के मुलाजमीन हैं, जैसा कि हमजा शहबाज के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट को, फिर जज साहब की ऑब्जर्वेशन आई कि आपको मालूम है कि इन मुलाजमीन के अकाउंट्स में कितना पैसा आया। तो इल्ज़ाम यही है कि इन्हीं मुलाजमीन को इस्तेमाल किया जाता था, इनसे मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी। इसकी क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल कानून साहब, जो नैब लाहौर की जानिब से मालूमात मिली हैं और जो रेफरेंस दायर किया गया है उसको अगर तफसीलन अगर देखा जाए तो बड़े इंकशाफात सामने आते हैं। देखिए, मुल्ज़म आफ्ताब महमूद था, ये उस्मान इंटरनेशनल कंपनी के नाम से जो है वो नुसरत शहबाज, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, राबिया इमरान के अकाउंट्स में जो है वो बोगस टीटीज के जरिए पैसे मुंतकिल करवाते थे। इसी तरह मुल्ज़म आफ्ताब महमूद जो है नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन जो है बताया जाता है कि 26 की दफ़ा के तहत जो है वो भी वादा माफ गवाह बन चुके हैं। इसी तरह एक चपरासी था इनके घर पे जो काम करता था, उसकी 27,625 रुपए तनख्वाह थी और वो 1.45 यानी 1 अरब 45 करोड़ रुपए उसके अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए टीटीसी लगवाई गई हैं। इसी तरह दीगर 20 मुल्ज़मान हैं जो इनके घर के जिन कहा जाता है कि वो नौकर थे, जिसमें अनवर शरीफ भी शामिल है, कासिम कयूम, इसे भी बाद अफराद को तो नैब लाहौर ने गिरफ्तार भी किया था, जिसमें से 4 अफराद वादा माफ गवाह बन चुके हैं, यासिर मुश्ताक चीनी, शाहिद रफीक और आफ्ताब महमूद। अगर देखा जाए तो यही वही अफराद हैं जिनका आज अदालत में जिक्र हुआ और जिसमें बताया गया कि ये वही 30-30 हज़ार यानी 25,000 से 30,000 के करीब जो है मुलाजमिन थे, जिनके अकाउंट से अरबों रुपए टीटीस के जरिए पैसे मुंतकिल करवाए गए, यानी पैसे वहां से यहाँ से भिजवाए जाते। और एक तो ये भी बताया जा रहा है नैब लाहौर की जानिब से कि नोटों का थैला भर के सरकारी जो है वो प्रोटोकॉल के मुताबिक मॉलर टाउन के वहां पर इनके घर पहुंचाए जाते, फिर वहां से इन मुलाजमिन के जरिए पैसे बाहर मुंतकिल होते और फिर वहां से टीटीज लगवाई जाती है राबिया इमरान, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज शरीफ के अकाउंट में। ये भी बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पे जो इनकी प्रॉपर्टीज जब्त करने की बात की है कि सुलेमान शहबाज की प्रॉपर्टी, हमजा की और फिर दूसरे घर के जो लोग हैं इनकी जायदादें क्यों नहीं जब्त की गई। और जाहिर है कि सुलेमान शहबाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज काफ़ी बरहमी थी कि उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। और उसके अंदर और तमाम से अहकामात जारी कर दिए गए थे और तमाम चाहे वो शहबाज शरीफ हो, इसी तरह सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, उनके दीगर रिश्तेदारों की जितनी भी जायदादें हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, उनको फ्रीज कर दिया गया था। अब जो है उसका प्रोसेस जो है नैब लाहौर की जानिब से आज इंफॉर्मेशन मिली है और उनकी जानिब से बताया गया है कि इसका प्रोसेस किया जा रहा है और जल्द इनको जो है वो जब्त करके नीलाम करके इनके वो पैसा जो है वो सरकारी खजाने में जमा करवाया जाएगा। उसका एक तरीक़ेकार है, वो कहते हैं उस तरीके का उस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है और हम उनकी यही ख्वाहिश है नैब लाहौर की जानिब से कि फौरी तौर पे जितनी तेज हो सके इस पर समाअत हो और ये मामला जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचे, क्योंकि नैब लाहौर ये दावा करते हैं कि उनके पास तकरीबन 30,000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और जिसमें कई अहम सबूत हैं, कहाँ से पैसे आते रहे, कहाँ पे इजलास करते रहे, कई अफराद हैं जिनके बयानात भी रिकॉर्ड किए गए हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक फ़ैसला दिया है, गो के वज़ीर आज़म को मावन ख़ुसूसी मुक़र्रर करने का इख्तियार, मुशीर को मुक़र्रर करने का इख्तियार, आइनी इख्तियार उनको हासिल है, मगर उनका काम, उनका स्कोप के हवाले से आज उसको रिस्ट्रिक्ट किया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि काबीना के इजलास में शिरकत करनी हो तो ख़ुसूसी इन्विटेशन पे हो सकते हैं,
اسی طرح سے کابینہ کی کسی کمیٹی کے سربراہ نہیں ہو سکتے۔ خیال یہ ہے کہ اس سے اثر پڑے گا جناب حفیظ شیخ ECC کو پریزائڈ کر پائیں گے یا نہیں، کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کو پریزائڈ کر پائیں گے یا نہیں، مگر قانونی ماہرین کہتے ہیں جس میں بھی بہت سارے راستے موجود ہیں، اتنا برا فیصلہ نہیں ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیران اور معاونین خصوصی پر بظاہر افتاد آن پڑی ہے۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ، عبدالرزاق داؤد، ڈاکٹر عشرت حسین، شہزاد اکبر، ندیم بابر، زلفی بخاری، موعد یوسف وغیرہ اس وقت ایک عدالتی فیصلے کی زد میں ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں وزیر اعظم عمران خان کے موجود 5 مشیران اور 16 معاونین خصوصی وفاقی کابینہ کے رکن نہیں بن سکتے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پہلے بھی کابینہ میں ان کا رکن بننے کی گنجائش نہیں تھی، کسی کیبنٹ کمیٹی کی اجلاس کی صدارت بھی نہیں کر سکتے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس غلام اعظم قمرانی نے اپنے تفصیلی فیصلے میں وزیر اعظم عمران خان کے مشیر اور معاونین کے عہدوں کو آئینی اور قانونی قرار دیا اور لکھا کہ دونوں عہدیدار وفاقی وزیر ہیں اور نہ ہی وزیر مملکت، بلکہ صرف اراکین کابینہ کی مراد سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ گویا کہ وہ اس کی ہم پلہ ان کا عہدہ ہے، لیکن وہ باقاعدہ وزیر مملکت یا کابینہ کے وزیر نہیں ہیں۔ 23 صفحات پر مشتمل اپنے فیصلے میں اس بینچ نے یہ بھی لکھا کہ معاونین خصوصی کے پاس کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی ہے اور نہ ہی وہ پارلیمنٹ سے خطاب کر سکتے ہیں۔ البتہ بنیادی پٹیشن معاونین خصوصی کی تقرری کے خلاف تھی، جس کو عدالت نے مسترد کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی پابندیوں کے بعد خیال کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے مشیران و معاونین خصوصی کے حالات میں یا ان کے جو اختیارات ہیں ان میں کچھ ریسٹرکشنز آئی ہیں، لیکن قانونی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ آرٹیکل 93 میں وزیر اعظم کے مشیران اور آرٹیکل 260 میں معاونین خصوصی کے عہدوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ رولز آف بزنس کے قاعدہ نمبر 17 میں وزیر اعظم کو کابینہ کی کمیٹیز کو انٹرنل اسٹرکچر کے بنانے کا ثوابدیدی اختیار بھی حاصل ہے، جس کا حوالہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج کے فیصلے کے پیراگراف نمبر 15 میں بھی موجود ہے۔ خیال رہے کہ 30 جولائی کو معاون خصوصی کی تقرریوں کے خلاف ایک پٹیشن خارج کرتے ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے فیصلے میں لکھا تھا کہ وزیر اعظم ریاست کے چیف ایگزیکٹو ہیں، انہیں متعدد پیچیدہ فرائض انجام دینے پڑتے ہیں۔ وزیر اعظم کے طور پہ منتخب ہونے والا شخص پورے پاکستان اور پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہے۔ آئین کے تحت بیان کردہ وزیر اعظم کا کردار وہ اکیلے نہیں ادا کر سکتے۔ اگر وزیر اعظم کو ریاست کے امور چلانے کے لیے قابل عہدیداروں کا تقرر کرنے کی مکمل آزادی نہیں ہے، ان کو یہ آزادی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں اسپیشلائزیشن کی جانب دنیا بڑھ رہی ہے، جب تک آپ کے پاس ہر شعبے کے ایکسپرٹ نہیں ہوں گے آپ کیسے کام کریں گے، اور یقیناً یہ وزیر اعظم کا بہت ہی مستند کی دلیل ہے۔ بھی مشیران اور معاونین خصوصی دعوت پر کابینہ کے اجلاس میں شریک ہوتے رہے اور یہ معمول کا عمل ہے۔ موجودہ صورتحال میں بھی وزیر اعظم کی خصوصی دعوت پر وفاقی کابینہ یا کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں ان کے یہ مشیران معاونین خصوصی شریک ہوتے رہیں گے۔ اس عدالتی فیصلے کے بعد ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ پہلی کی طرح ہی ECC اور کابینہ کی نجکاری کمیٹی یا کسی دوسری کمیٹی کی صدارت نہیں کر سکتے۔ اب سربراہی کسی بھی وفاقی وزیر کو انہیں سونپنی ہوگی۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ ECC یا کابینہ کی کوئی دیگر ذیلی کمیٹی کا فیصلہ سازی میں کوئی کردار نہیں ہوتا، بلکہ یہ کمیٹیز وفاقی کابینہ کو مشورہ دیتی ہیں، تجویز کرتی ہیں، اور ان کا کام اب بھی یہ رہے گا۔ ماہرین نے یہ ہمیں بتایا ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ آرٹیکل 92 کی شق 9 کے تحت وزیر اعظم کسی غیر منتخب شخص کو 6 ماہ کے لیے وفاقی کابینہ کا وزیر بھی بنا سکتے ہیں، یعنی 3 ماہ بعد مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہونے پر اس وزیر کو وہ سینیٹر منتخب کرا کے رکن پارلیمنٹ بنا سکتے ہیں۔ اور اب وفاقی حکومت کے پاس اہم ترین مشیر و معاونین کو وزیر بنانے کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا آپشن بھی موجود ہے۔ گویا کہ وزیر اعظم کے پاس ایک سے زیادہ آپشن موجود ہے، اور موجودہ صورتحال میں بھی جو مشیران اور معاونین خصوصی ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں گے۔ اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ آج کی کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جناب فواد چودھری۔
وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، کیونکہ آپ کو قانون کی بھی بہت سمجھ ہے، آپ ان تمام آئینی معاملات کو بھی سمجھتے ہیں۔ آج کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے جو اسٹیٹس کو ہے، جو آپ کی جو اوورآل جو وزیر اعظم کے مشیران ہیں، ان کے معاونین ہیں، ان کی کابینہ ہیں، ان کے کاموں پہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عدالتی فیصلہ ہے اس میں جو ریپرزینٹیٹیو فارم آف گورنمنٹ ہے، یعنی جو ایک الیکٹڈ لوگوں کا جو دائرہ اختیار ہے اس کو، اور جو غیر منتخب اراکین ہیں ان کو ایک بیلنس کرنے کی ایک صحیح کی ہے، کوشش کی ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی مستحسن بات ہے۔ اور عدالت کا فیصلہ، سپریم کورٹ کا جو پہلا فیصلہ ہے جس میں جسٹس عاقب نثار صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا زلفی بخاری صاحب کے کیس میں، اس سے کوئی بہت مختلف نہیں ہے۔ عدالت نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے، جو مشیران ہیں یا ایڈوائزرز ہیں وہ فیصلہ سازی میں تو شریک ہوں گے، لیکن فیصلہ وہ نہیں کریں گے۔ فیصلہ کرنے کا اختیار وزیر اعظم اور کیبنٹ کو ہے۔ وزیر اعظم اور کابینہ جو ہیں وہ آرٹیکل 91 میں 91 میں ڈیفائنڈ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے پرائم منسٹر اینڈ دا فیڈرل کیبنٹ۔ اب اس کے بعد جو بھی صورتحال بنی اس میں انہوں نے فردر ڈیفائن کیا ہے کابینہ کو، اور کابینہ میں انہوں نے کہا ہے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ فیصلہ کریں گے۔ اسی طرح سے فواد چودھری صاحب کے دوسری طرف بھی کہ جو سیاسی ہمارے لوگ ہیں، اور جیسا کہ ہمیں علم ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاستدان ہیں ان کی تربیت اس لحاظ سے نہیں ہے حکومت سازی کی، آپ کی جماعت تو پہلی بار اقتدار میں آئی ہے، تو یقیناً جو اس کے اسپیشلائز سبجیکٹ ہوتے ہیں جن کا تعلق اکانومی سے ہے، ٹریڈ سے ہے، بزنسز سے ہے، دوسری چیزوں سے ہے، اس کے لیے اسپیشلسٹ تو بہرحال چاہیے، کیونکہ وہ فیصلے پھر وہ سیاستدان اور سیاسی جو بیک گراؤنڈ والے لوگ ہیں وہ نہیں کرتے۔ ان کو تو رات کو پتہ چلتا ہے کہ صبح وہ کس چیز کے وزیر ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ تمام فیصلہ سازی کو اپنے اس انداز سے نہیں کر سکتے جیسا کہ جو اس کا ماہر کر سکتا ہے۔ تو بہرحال دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ضروری ہے۔ یہ آپ کا انالیسس درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیاسی یہ جو معاملہ ہے نا کہ ان کو تو پتہ نہیں ہوتا اور ہمیشہ ٹیکنوکریٹس اور بیوروکریٹس یا اسپیشلائزیشن کے لوگ فیصلہ صحیح کرتے ہیں، یہ درست تجزیہ نہیں ہے۔ جو بیوروکریٹس ہیں یا جو اسپیشلسٹ ہیں، ایکچولی بیوروکریٹ بھی کوئی اسپیشلسٹ تو نہیں ہے، ان کو فیصلہ سازی میں اس لیے ہی شریک کیا گیا ہے کہ وہ مشورہ دے سکیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں، لیکن فیصلہ کرنے کا اختیار الیکٹڈ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ول آف دا پیپل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو کیبنٹ ہے وہ الٹیمیٹ ڈیسیژن میکر ہے، اور اس کے ساتھ جو کمیٹیز میں آج یہ کہا گیا ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جو بڑی کمیٹیز ہیں ان کے سربراہان بھی منتخب لوگ ہونے چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ کی طرف ایک بہت اہم فیصلہ ہے، اور یقیناً ایک خوش آئند بات ہے جو آج عدالت نے یہ قرار دیا۔ تو پھر کیوں عدالت کو کیوں کہنا پڑا یہ؟ آپ نے اور آپ کی کابینہ نے، وزیر اعظم نے خود یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا تھا؟ بالکل، ہمیں خود بھی یہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.